नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है अर्रिबा। अर्रिबा जिसे उर्दू में सूद कहा जाता है और अरबी में अर्रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में इसके लिए इंटरेस्ट या यूजरी दो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। आज इस मजलिस में हम कोशिश करेंगे कि रिबा का मफ़हूम भी समझें, कुरान और सुन्नत की तालीमात भी इस हवाले से उनको भी देखें और उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल उसको तैयार करें। कुरान पाक में 7 आयात ऐसी हैं जिनमें सूद की हुर्मत का हुक्म अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी रिवायात में तकरीबन 32 के करीब अहादीस ऐसी हैं जिनमें सूद की हुर्मत, सूद की ख़राबियों और सूद के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं। इस मजलिस में पहले हम कुरान पाक की इन तालीमात और उसके बाद अहादीस को देखेंगे और उसके बाद सूद के बारे में देखेंगे कि इसकी वो क्या ख़राबियाँ हैं जिनकी बिना पे इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इनकी मज़म्मत भी की है और इसकी हुर्मत का भी हुक्म सादर फरमाया है। कुरान पाक की 7 आयात में से 4 आयात सूरह बकरा में हैं, 1 आयत सूरह आल इमरान में, 1 आयत सूरह अन-निसा में और आखिरी आयत कुरान पाक की तरतीब में सूरह रूम में है। गोया 7 आयात कुरान पाक की इसकी मज़म्मत में आई हैं। इनमें से 4 आयात जो कि सूरह अल-बकरा में मौजूद हैं वो 275, 275, 76, 278 और 279। गोया ये 4 आयात जो हैं सूरह बकरा में इरशाद फरमाई गई हैं। ताहम अगर हम तरतीब नुज़ूली देखें कि जिस तरतीब से कुरान पाक नाजिल हुआ है तो सूरह रूम की आयत सबसे पहले नाजिल हुई, उसके बाद सूरह निसा की आयत नाजिल हुई, तीसरे नंबर पे सूरह आल इमरान की आयत जो कि ग़ज़वा उहद के बाद शवाल 3 हिजरी में नाजिल हुई है और फ़तह मक्का के बाद सूरह बकरा की 4 आयात जिनका मैंने अभी तज़किरा किया है वो नाजिल हुई हैं। तो गोया तरतीब नुज़ूली तो यूँ है सूरह रूम, सूरह निसा, सूरह आल इमरान और सूरह बकरा, जबकि कुरान पाक की तरतीब के मुताबिक सूरह बकरा की 4 आयात, उसके बाद सूरह आल इमरान, तीसरे नंबर पर सूरह निसा और चौथे नंबर पर सूरह रूम। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह वमन आदा फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इरशाद बारी ताला है कि वो लोग जो सूद खाते हैं वो नहीं खड़े होंगे क़यामत के रोज़ इस हालत में जैसे कि वो शख्स खड़ा होता है जिसे किसी शैतान ने, किसी जिन ने छूकर बावला कर दिया हो। और ऐसा इसलिए होगा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू कि वो कहते हैं इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा कि तिजारत, ख़रीदो फ़रोख्त भी तो रिबा की तरह है। और अल्लाह पाक ने अपना फ़ैसला साथ ही बता दिया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने हलाल किया है तिजारत को और हराम किया है रिबा को। और फरमाया फमन जाओहु मौइज़तुम मिन रब्बिही, जिसके पास नसीहत आ जाए उसके रब की तरफ से, फंतहा और वो रुक गया, फलहु मा सलफ़, उसके लिए जो इससे पहले हो चुका, व अम्रुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह के पास है। गोया अल्लाह पाक उसके बारे में फ़ैसला फरमाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह की ज़ात जो है वो माफ़ करने वाली है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो तौबा करने वाला है उसके पिछले गुनाह की, जो सूद के लेन देन का गुनाह था, उसकी माफ़ी उसको मिल जाएगी। और साथ फरमाया वमन आदा, लेकिन जो इसके बावजूद इसको दोहराएगा, फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये लोग हैं जहन्नमी, उसमें रहेंगे हमेशा हमेश। गोया सूद खोरों के बारे में अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला दे दिया कि वो जहन्नमी हैं और जहन्नम में वो हमेशा रहेंगे और वहाँ से फिर छुटकारा नहीं होगा। हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अगली आयत 276 नंबर है सूरह बकरा की, जिसमें फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद का ख़ात्मा करते हैं, सूद के मामले में कमी लाते हैं
وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اور بڑھانے کا ذکر احادیث میں یوں آیا ہے کہ جیسے تم ایک اپنا صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو صدقے دل کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں اس صدقے کو لیتا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پھر جیسے تم اپنے ایک جانور کو پالتے ہو وہ بڑھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقے کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے روز شخص کو بتایا جائے گا یہ تمہارے نیک اعمال ہیں، یہ تمہارا اجر ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تو اتنی محنت نہیں کی تھی، اتنا صدقہ نہیں کیا تھا۔ اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ صدقہ ہے جو تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہر کفار اور جو گناہ گار ہے اس سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کے بندے بن کے رہیں۔ 270 نمبر آیت سورہ بقرہ کی اسی ترتیب میں وہ براہ راست سود کی حرمت کے بارے میں نہیں ہے لیکن اسلام کے نظام زندگی کو واضح کرتی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، واقاموا الصلاۃ اور جنہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور جو زکوٰۃ دیتے رہے۔ گویا 4 خصوصیات کے حامل افراد کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، ان کے بارے میں فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ذمے ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی حزن کا مقام ہوگا۔ اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خوف ہوتا ہے آنے والی بات کا اور حزن ہوتا ہے گزری ہوئی بات کا۔ گویا جو پہلے ماضی میں کر چکے نہ اس کا کوئی حزن ہوگا نہ آنے والے وقت، یعنی کہاں جائیں گے، جنت اور جہنم کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ گویا اللہ پاک کی طرف سے ہر طرح کے خوف اور حزن سے ان کو اللہ پاک نجات عطا فرما دیں گے۔ سورہ بقرہ ہی کی 278 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو تمہارا سود لوگوں کے ذمے ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو، پھر مومن سے تو اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ربا کے معاملے کے، وہ سود کے معاملے کو چھوڑ دے۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اذن جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو سود کے لین دین سے باز نہیں آئیں گے۔ تو گویا یہ اللہ پاک کی طرف سے وہ بہت بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے، اور شاید کسی اور معاملے میں اتنی سخت اللہ پاک کی طرف سے وارننگ جو ہے کسی اور معاملے میں دنیاوی حوالے سے نہیں دی گئی جو سود اور ربا کی حرمت کے حوالے سے دی گئی ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس لیے فوری طور پہ اس سے باز آ جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور سن لو اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر راس المال تم اپنا لے سکتے ہو۔ گویا جو قرض تم نے دیا تھا وہ قرض تمہارا حق ہے، وہ تم لے سکتے ہو۔ اور ساتھ یہ وجہ بھی بتا دی کہ لا تظلمون ولا تظلمون، دیکھو نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، گویا نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو نہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے، اس لیے کہ یہ سود کا معاملہ ہے، یہ ظلم کا نظام ہے، اس کے نتیجے میں یا تو تم ظالم بنو گے یا مظلوم بنو گے، اور دونوں ہی کیفیات اللہ کو ناپسند ہیں، نہ ہی ظالم بننا پسند ہے اور نہ ہی مظلوم بننا پسند ہے، اس لیے اس معاملے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو گویا اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کر لو، اور یہ اتنا سخت معاملہ کسی اور معاملے میں ہمیں نظر نہیں آتا جو سود کے معاملے میں اللہ پاک کا حکم ہے۔ اگلی آیت سورہ آل عمران کی ہے جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا، دیکھو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ۔ گویا چونکہ یہ حکم پہلے آیا تھا، سورہ بقرہ کی آیات کے نزول سے پہلے آ چکا تھا، اور وہاں پہ جو بڑھتے چڑھتے سود کے بارے میں نفرت دلائی گئی اللہ پاک کی طرف سے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح تو تم اس کے نتیجے میں امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہ قرآن پاک کے ان 40 کے قریب مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جہاں پہ فلاح کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں گویا کوئی 40 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ فلاح کا تصور اللہ پاک نے دیا ہے۔ افلاح یفلح، تفلحون یفلحون،
تو اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ لعلکم تفلحون، کہ شاید کہ تم جو ہے وہ فلاح پاؤ اس کے نتیجے میں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود کے لین دین سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح سے سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 161 ہے، اور 161 اور اس سے پہلے 160 نمبر آیت میں اللہ پاک نے یہودیوں کے جو جرائم ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان جرائم میں سے ایک بڑا جرم جو ہے وہ سود کا لین دین تھا، اور اسی کی مذمت اس آیت کے اندر کی گئی ہے، جس میں فرمایا وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، کہ وہ ان کا سود لینا، یعنی وہ سود لیتے تھے، یہ ان کے جرائم میں سے ایک جرم تھا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا۔ اس کی حرمت جو ہے، آپ دیکھیے کہ جتنے بھی مذاہب جو ہیں وہ آسمانی مذاہب ہیں، ان میں سود کی حرمت کا حکم موجود ہے، حتیٰ کہ عیسائیت میں بھی یہ حرام ہے، یہودیت میں بھی حرام ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی آسمانی مذاہب جو بعد میں تحریف شدہ ہیں ہو گئے، ان تمام مذاہب کے اندر اور اسی طرح سے تمام اخلاقی نظاموں کے اندر سود کی حرمت کا حکم موجود ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ پاک نے فرمایا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ جبکہ ان کو اس سے پہلے اس سے منع کر دیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور ان کا لوگوں کا مال کھانا بالباطل، باطل طریقوں سے، گویا سود کا لینا اور باطل طریقوں سے مال کھانا یہ یہودیوں کے جرائم میں سے وہ جرم ہیں۔ اور فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا یہ سود کی حرمت کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت اور سورہ روم کی 39 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ جو تم لوگوں کے مالوں میں سے تم ربا لیتے ہو، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، کہ جو تم ربا لیتے ہو، سود لیتے ہو، لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ اس سے لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا۔ تمہیں بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ تمہارا 1000 جو ہے وہ 1100 ہو گیا، تمہارا لاکھ جو ہے وہ 1.25 لاکھ ہو گیا، تمہیں بڑھتا چڑھتا جو ہے نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا۔ اور وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہ ہے وہ چیز جس کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ اضافہ، کئی گنا اضافہ فرماتے ہیں۔ گویا اضافہ کس کے اندر ہے؟ جو بظاہر گھٹتا نظر آ رہا ہے وہ حقیقتاً بڑھتا ہے، اور جو بڑھتا نظر آتا ہے وہ حقیقتاً کم ہو رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تم بظاہر جو سود کھا کر، سود کے اوپر اپنا مال دے کر سمجھتے ہو کہ تمہارے مال میں اضافہ ہوا، لیکن حقیقی طور پہ اگر تم دیکھو گے تو اس کے اندر کمی آتی ہے۔ اور زکوٰۃ بظاہر تمہارے مال میں کمی کا باعث نظر آتی ہے کہ تم نے 1000 روپے کے اوپر جو ہے وہ 25 روپے زکوٰۃ ادا کر دی، تو آپ کے پاس 950 روپے رہ گئے، بظاہر اس میں 25 روپے کم ہو گئے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ وہ اضافہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن حقیقتاً وہ اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی 32 احادیث کم و بیش اس موضوع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، اس کی کتابت کرنے والے پہ، و شاہدہ، اور اس کا معاملے کے اوپر گواہی دینے والے دونوں افراد، چونکہ گواہی 2 افراد کی ہوتی ہے، تو گویا و شاہدہ کو اس کے اوپر گواہی دینے والوں پہ، گویا 4 قسم کے لوگ ہیں، سود کھانے والے، کھلانے والے، کتابت کرنے والے، اور اس کے اوپر گواہی دینے والے۔ وقال ہم سواء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس معاملے میں وہ برابر ہیں، گویا گناہ کسی کا کسی سے کم نہیں ہے، گناہ جو ہے وہ سب کا برابر ہے، چاہے کھانے والا ہو یا کھلانے والا، وہ لکھنے والا ہو یا اس کے اوپر گواہی دینے والا۔ اس حدیث کو ترمذی اور احمد اور مسلم تینوں احادیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل ملائکہ کا خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ ان کے اوپر غسل واجب تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ فوری طور پہ جنگ میں شریک ہوئے،
اور جنگ میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور پھر ان کا جسم جو ہے وہ میدان جنگ سے غائب ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب جسم دوبارہ آیا تو ان کے جسم سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا ہوا غسیل الملائکہ، کہ یہ ان کو اللہ کے فرشتوں نے جو ہے وہ غسل دیا ہے۔ گویا انہی غسیل الملائکہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم ربن یاکلہ الرجل، سود کا، ربا کا ایک درہم جو ایک انسان کھاتا ہے، ایک آدمی کھاتا ہے، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے، اشد من 36 غنیہ، وہ زنا سے بھی 36 گنا بڑا گناہ ہے، زنا کے مقابلے میں بھی 36 گنا بڑا زنا ہے۔ اس کو احمد اور دارقطنی نے روایت کیا، اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا، کہ ربا کے 70 جز ہیں، 70 جو ہے اجزاء ہیں، ایسرھا ینکح الرجل امہ، اور اس کا کم سے کم گناہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ اس روایت کو ابن ماجہ بہقی نے فی شعب الایمان جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ گویا اتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں یہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناجش آکل الربا ملعون، کہ ناجش لعنت زدہ اور ربا کھانے والا ہے، اور اس کی مذمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فتح الباری کتاب البیوع میں یہ روایت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرض احدکم قرضا، جب تم میں سے کوئی کسی کو قرض دے فاہدِ الیہ طبقا فلا یقبلھا، کہ اگر وہ تمہیں ایک پلیٹ کھانا ہی کیوں نہ دے تو اس سے وہ بھی قبول مت کرو۔ اور حملہ علی دابۃ، یا وہ اپنے جانور کے اوپر تمہیں سواری کی پیشکش کرے فلا یرکبھا، تو اس کے اوپر وہ سوار نہ ہو، الا یکون جرا بینہ و بین قبل ذلک، تاہم اگر اس سے پہلے ہی ان کے درمیان روزمرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھاتے ہیں یا سواری پہ سوار ہوتے ہیں، تو اس صورت میں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف اس وجہ سے وہ کھانا کھلا رہا ہے یا سواری پہ سواری کی پیشکش کر رہا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا ہے، قرض دیا ہے، تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہ تاکہ وہ ذہنیت ہی پیدا نہ ہو کہ آپ نے مقروض سے کوئی قرض لینا، کوئی فائدہ اٹھانا ہے، یا اس سے کوئی مالی یا دیگر جو ہے فوائد اٹھانے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اسی طرح سے انہی سے روایت ہے، فرمایا کہ اذا قرض الرجل فلا یاخذ ہدیۃ، کہ جب کوئی کسی سے قرض لے تو اس سے کوئی ہدیہ بھی قبول نہ کرے۔ تو گویا مقروض شخص سے کسی ہدیہ کے قبول کرنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے حق میں سفارش کرنے کے بدلے میں بھی ہدیہ قبول کرتا ہے تو وہ ربا کے دروازے میں سے ایک بہت بڑے دروازے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ سود کے دو طرح کے سود ہیں۔ ایک سود کی قسم جو ہے اس کو ہم ربا القرآن کہتے ہیں، اور دوسری قسم کو جو ربا سنہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ربا القرآن وہ ہے جس کی حرمت کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیات کے ضمن میں ان کا مطالعہ کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا حکم عطا فرمایا، تو گویا وہ ربا القرآن ہے۔ اسے ربا نسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ گویا قرض کے معاملے میں جہاں پہ ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دے رہا ہے، اس پہ زیادتی لینا، زائد رقم یا زائد چیز لینا، تو گویا وہ ربا نسیہ کہلائے گا، اور اس کے بالمقابل دوسرے جو ہے وہ ربا سنہ کہلاتا ہے۔ اس کا قرآن پاک میں تذکرہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ احادیث اس ضمن میں، ان میں سے ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء
فمن زاد و استزاد فقد اربا الآخذ والمعطی فیہ سواء، اسے روایت کی ہے بخاری، احمد اور مسلم نے، اور ایک لفظ کے فرق کے ساتھ لا تبیعوا الذهب بالذهب والورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کا سونے کے بدلے میں لین دین، اور پھر چاندی کا چاندی کے بدلے میں، گندم کا گندم کے بدلے میں، اور جو کا جو کے بدلے میں، اور کھجور کا کھجور کے بدلے میں، اور نمک کا نمک کے بدلے میں، جب بھی آپس میں لین دین کرنے لگو، مثلاً بے مثل یعنی ایک یکساں نوعیت کی اشیاء میں، سواء بسواء، تو ان کا معاملہ، ان کا لین دین برابری کی بنیاد کے اوپر کرو۔ اور فمن زادہ او استزادہ، جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا، فقد اربا، اس نے سود کا معاملہ کیا۔ گویا اشیاء کے باہمی لین دین کے اندر جب بھی معاملہ کیا جائے تو وہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر کم و بیش کر کے لیا گیا تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اربا، اس نے سود کا معاملہ، اس نے ربا کا معاملہ کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا الآخذ والمعطی فیہ سواء، لینے والا اور دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں۔ گویا اشیاء کے لین دین میں جب یکساں نوعیت کی اشیاء کا لین دین کیا جائے تو وہ لین دین برابری کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے۔ کم و بیش یعنی اگر 1 من گندم دے کر 1 من اور 1 کلو گندم کا تبادلہ کیا گیا تو یہ سودی معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا ہے۔ 1 تولہ چاندی دے کر یا 1 تولہ سونا دے کر اس کے اوپر 1 رتی زیادہ لینا، 1 ماشا زیادہ لینا، وہ بھی سود کا معاملہ ہے۔ تو گویا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ گویا یہ جو اشیاء کا باہمی لین دین ہے، اس کے اندر کمی بیشی کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ ربا الفضل کہلاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ گویا اسی لیے اس کو یہ 2 اقسام میں سے یہ ربا السنہ یا ربا الفضل کے نام سے جو ہے موسوم کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ تشریف لائے، ان کو خیبر بھیجا گیا کہ وہاں سے مال لے کر آنا تھا انہوں نے، تو وہاں سے جب وہ آئے تو کھجوریں لے کر آئے، اور وہ کھجوریں جنیب قسم کی کھجوریں تھیں، گویا اچھی والی کھجوریں وہ وہاں سے لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی طرح کی ہوتی ہیں؟ تو اس کے جواب میں ان صحابی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہم نے ایسا کیا کہ 2 سا کھجور دے کر ہم نے 1 سا اچھی والی کھجور لے لی، اور اسی طرح سے 3 سا گھٹیا قسم کی کھجور دے کے ہم نے 2 سا اچھی والی کھجور لے لی۔ گویا گھٹیا قسم کی کھجوروں کا تبادلہ ہم نے بڑھیا قسم کی کھجوروں کے ساتھ کم و بیش وزن کے ساتھ کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سود کا معاملہ کیا۔ گویا اشیاء کے تبادلے میں اس طرح سے کمی بیشی کا معاملہ کرنا یہ سودی معاملہ ہے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلی قسم تو لوگوں کو معروف ہے، لوگوں میں معروف ہے، لوگ جانتے ہیں پہلی قسم کو کہ ربا القرآن یا ربا نسیہ، یہ معروف بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن ربا الفضل کے بارے میں لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں عام طور پہ بتایا بھی کم جاتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے بارے میں بھی عامت الناس کو آگاہ کیا جائے، اس لیے کہ عام طور پہ دیہات میں جہاں پہ بارٹر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، بارٹر اشیاء کا لین دین جو ہے اشیاء کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا ہمارے ہاں سنار کے ساتھ جب معاملہ کیا جاتا ہے تو زیورات کے لین دین کے اندر اسی طرح سے پرانا زیور اور نیا زیور جو ہے اس کا تبادلہ کیا جاتا ہے، لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس معاملے میں اس طرح سے ملوث ہو جاتے ہیں کہ جس میں کمی بیشی کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے سنت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ منع فرماتے ہیں۔ جہاں تک سود کی حرمت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کہہ دینا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو، اتنا کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے کہ مومن اس کے بعد کسی حیل و حجت میں نہیں پڑتا کہ ایسا کیوں کیا گیا، منع کیوں کیا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تاہم ہم اپنی
تسلی کے لیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لیطمئن قلبی، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اور اس کے جواب میں پھر اللہ پاک نے وہ بتایا پرندوں کے بارے میں، اور وہ قصہ عام طور پہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں۔ گویا اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پہ یہ سودی معاملہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قطعی حرمت کا حکم دیا ہے، اور اس کی شقاوت کو بیان کیا ہے، اور اس کی حرمت کو جو ہے بہت سخت احکام کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو کہ وہ سود کے 3 بڑے ایسے گناہ ہیں کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا ہے تو وہ 3 بڑی خرابیاں اس معاملے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان خرابیوں کو اگر ہم ذکر کریں تو وہ ان میں سے ایک تو یہ غیر اخلاقی ہے معاملہ بنتا ہے، دوسرا ہم اس کے جو معاملے کے اندر غیر اخلاقی کے ساتھ جو ہے اس کے سماجی نقصانات ہیں، اور تیسرے معاشی نقصانات ہیں۔ جہاں تک اخلاقی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص مجبور ہے کسی وجہ سے، جو آپ کے پاس وہ آتا ہے ایک ایسے شخص کے پاس جس کے پاس فالتو مال موجود ہے، اور اس سے آ کے وہ گزارش کرتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ مال کی ضرورت ہے، اور یہ شخص اس کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی مجبوری کی قیمت سود کی صورت میں لگاتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، اور وہ اپنی شخصی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی مالدار شخص سے قرض لینے کے لیے آتا ہے، تو گویا اس شخص کی اس مجبوری کو، اس بیماری کو جس کا علاج وہ کرانا چاہتا ہے، اس کی قیمت سود کی صورت میں، ربا کی صورت میں لگائی گئی ہے۔ تو کسی صورت میں یہ اخلاقی لحاظ سے دیکھیں یا معاشرتی لحاظ سے اس کی گنجائش نہیں بنتی کہ دوسرے شخص کی مجبوری سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کاروباری مقاصد کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک مالدار شخص کے پاس آتا ہے اور آ کے گزارش کرتا ہے کہ مجھے اتنا مال چاہیے، میں اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو اس کاروبار کے لیے آپ اس کو مال دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے اس سے ربا یا انٹرسٹ ریٹ آپ نے اس سے طلب کیا ہے، فرض کریں کہ 15% یا 20% اس سے سود جو ہے وہ طلب کیا جاتا ہے، شرح سود جو ہے 15% مقرر کی جاتی ہے، تو کوئی بھی دنیا کے اندر انشورنس کمپنی کسی بھی کاروبار کے حوالے سے یہ گارنٹی شاید دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ اس کاروبار میں لازماً 15% جو ہے منافع ہو جائے گا۔ فرض کریں کہ اگر 15% منافع ہوتا بھی ہے تو گویا وہ سارے کا سارا جتنی اس نے کمائی محنت دن رات کر کے وہ تو جس سے قرض لیا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ خود تہی دامن رہ جاتا ہے۔ فرض کریں کہ کاروبار میں 5% یا 8% یا 10% یا 12% منافع ہوتا ہے، تو گویا جس شخص نے دن رات محنت کی ہے وہ سارا مال کما کر، منافع کما کر وہ قرض خواہ کے حوالے کر دیتا ہے اور خود تہی دامن رہتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر اس نے 16% منافع کمایا ہے تو 16% میں سے 15% تو اس نے قرض خواہ کے حوالے کر دیا، اور خود جو ہے اس کو 1% ملا۔ فرض کریں کہ اس کو 20% منافع ہو رہا ہے، بس 20% میں سے 15% تو وہ حوالے کرے گا قرض خواہ کے یا بینک کے، 5% اس کے پلے پڑا۔ تو گویا یہ بہت ہی غیر اخلاقی بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے کہ وہ شخص جو دن رات محنت کر رہا ہے اس کو تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں مل رہا، لیکن ایک وہ شخص جو اپنے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، زائد مال لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہ کر کے جو ہے اتنی کمائی کر رہا ہے، تو گویا اس کی کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، اور اسی طرح سے معاشی حوالے سے بھی۔ معاشی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کاروبار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ سود بنتا ہے، اور آج دنیا بھر کے ممالک میں ہم دیکھیں، سوائے تیسری دنیا کے ممالک کے، غریب ممالک کے، آج دنیا بھر کے بڑے جو سرمایہ دار ملک ہیں وہاں پہ شرح سود وہ 0 کے قریب آتی چلی جا رہی ہے، کہیں پہ 2%، کہیں پہ 1.5%، کہیں 1%، کہیں 0.5%۔ تو گویا ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ اگر ہم معیشت کو بڑھوتری دینا چاہتے ہیں تو معیشت کی بڑھوتری کے لیے شرح سود میں کمی کرنی پڑے گی، اور یہی وہ بات ہے جو کہ کینز نے کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ 0 ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے کسی معیشت کے لیے بہترین ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا۔ تو گویا
کسی بھی معیشت کو غیر سودی بنیادوں پہ اگر آپ چلائیں تو وہ معیشت کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے، لیکن جب اس میں سود موجود ہوتا ہے تو سودی معاملات کی وجہ سے معیشت بہت زیادہ پھیلنے کی بجائے سکڑنے کی طرف آ جاتی ہے۔ تو گویا اگر آپ معیشت میں پھیلاؤ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریٹ آف انٹرسٹ کو زیرو کے قریب لے آئیں، اور اس کے نتیجے میں کسی بھی معیشت کے اندر فل امپلائمنٹ یعنی مکمل روزگار کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اس مکمل روزگار کے نتیجے میں نہ صرف افراد کو روزگار ملے گا بلکہ معیشت میں موجود تمام وسائل بروئے کار آئیں گے، اور اس سے معیشت میں روزگار بھی پھیلے گا، اس سے لوگوں کو بہترین اشیاء بھی پیدا کرنے میں مدد ملے گی، اس سے زراعت بھی ترقی کرے گی، اس سے جو ٹیکسٹائل مشین کا محکمہ ہو یا انڈسٹری ہو یا دیگر جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی فروغ پائیں گی، لیکن اس کے لیے شرح سود کو زیرو کے اوپر لانا پڑے گا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو مسٹر کینز نے ہی اٹھایا تھا کہ جب شرح سود زیرو کر دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں معیشت کے اندر لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ لیکوڈیٹی ٹریپ پیدا ہو جائے گا، گویا لوگ اب پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اس معاشرے کے اندر اس نے کہا جہاں پہ غیر سودی معاملات کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ شراکت یا مزاربت کا معاملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر وہ یہ آلٹرنیٹو دے سکتا تھا کہ اگر شراکت اور مزاربت کی بنیاد کے اوپر کاروبار کو کیا جائے اور اصل ہونے والے منافع کو باہمی طور پہ شریک افراد آپس میں تقسیم کریں تو اس کے اس مسئلے کا حل بھی جو ہے وہ ممکن تھا۔ تو گویا کسی بھی معیشت کے پھیلاؤ کے لیے سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ انویسٹمنٹ کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ یعنی سود ہے اس کو دور کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً جو ہے معیشت جو ہے وہ پھیلاؤ میں آئے گی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، غربت بھی ختم ہوگی۔ تو گویا سود کی حرمت کا ایک پہلو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ معیشت کے پھیلاؤ کے اندر سود کی حرمت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر افراط زر میں اضافہ، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ سود کا ہونا ہے، اس لیے کہ جو شخص بھی کاروبار میں حصہ لیتا ہے وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر مصارف پیدائش کے اندر سود کو شامل کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک شخص کپاس کا لگانا چاہتا ہے تو کپاس لگانے کے لیے وہ کسی بینک سے قرضہ لیتا ہے، بینک سے قرضہ لے گا، اس سے وہ اپنے کھاد خریدے گا، بیج خریدے گا، زرعی مشینری خریدے گا۔ اس کے نتیجے میں اس کو بینک کو نہ صرف اصل رقم واپس کرنی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ سود بھی واپس کرنا ہوگا۔ گویا اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو کپاس کاٹن کے لیے ہے اس کے اندر پہلے ہی مرحلے کے اندر سود جو ہے اس کے کاسٹ کا جو ہے حصہ بن جائے گا۔ اگلا مرحلہ وہ منڈی میں آنے کا ہے۔ جس وقت کپاس منڈی میں آتی ہے تو عام طور پہ جو کاٹن مارکیٹ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے سیٹھ انہوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوتا ہے، سود کے اوپر لیا ہوتا ہے، اور جب وہ سودی طور پہ قرضہ لے کر کاٹن کو خریدتے ہیں تو وہ اپنی کاسٹ کے اندر اس کا سود کو شامل کر لیتے ہیں۔ گویا دوسرے مرحلے میں سود جو ہے وہ قیمت کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد دھاگا تیار کرنے والے اس کپاس کو خریدتے ہیں تو گویا انہوں نے بھی اپنی مشینری سود کے اوپر قرض لے کر لگائی ہوتی ہے۔ گویا تیسرا مرحلہ ہے جہاں پہ سود جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن کا حصہ بنا دھاگے کی صورت میں۔ چوتھے مرحلے میں جب پلین کپڑا تیار کیا جاتا ہے تو وہاں پہ پھر انہوں نے مشینری قرض لے کر بنائی ہوتی ہے اور ان کو اس کے اوپر قرض ادا کرنے کے ساتھ سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ گویا کپڑے کی قیمت کے اندر بھی کاسٹ آف پروڈکشن میں بھی سود شامل ہو گیا۔ پانچواں مرحلہ اس کی پرنٹنگ کا ہے کپڑے کی، اور کپڑے کی پرنٹنگ کے مرحلے کے اندر جو کارخانے دار ہیں انہوں نے اپنی مشینری بینکوں سے قرض لے کر قائم کی ہوئی ہوتی ہے۔ گویا انہیں پانچویں مرحلے پہ وہاں پہ سود ایک دفعہ پھر کاسٹ کا حصہ بن گیا۔ اور اس کے بعد اگر ریڈی میڈ گارمنٹس بنائے جا رہے ہیں یا ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو یہ چھٹا مرحلہ ہے جس کے اوپر سود قیمت کا حصہ بنتا ہے۔ گویا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو گویا اس کے نتیجے میں انفلیشن یعنی افراط زر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا یہ بھی ایک وجہ جو ہے کہ اس کے نتیجے میں معیشتوں کے اندر چیزیں جو ہے مہنگی ہوتی چلی جاتی ہیں اور عام لوگوں کے لیے زندگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تیسری بات جو میں یہاں پہ ضمن میں عرض کروں گا کہ نظام سرمایہ داری جس کی بنیاد سود کے اوپر ہے، اس نظام کے اندر پوری معیشت جو ہے وہ ٹریڈ سائیکلز یا بزنس سائیکلز کا سامنا کرتی ہے۔
یہ ٹریڈ سائیکل 8 سے 10 سال کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں. معیشت پہلے اوپر کی طرف جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے بعد نیچے کی طرف آتی ہے حتیٰ کہ سلمپ آتا ہے. تو گویا اس طرح معیشت میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سرمایہ دار ممالک ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ ہر چند سال کے بعد جو ہے وہ پیش آتا ہے. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ، دیگر وجوہات بھی ہیں لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت شرح سود بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگ کاروبار سمیٹنا شروع کرتے ہیں اور ان کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے رقم کم بچتی ہے اور اس کے نتیجے میں معیشت جو ہے سکڑوں کا شکار ہونا شروع ہوتی ہے اور نیچے کی طرف جاتی ہے. اور حتیٰ کہ وہ گرتے 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 بالکل اپنے سلم کے اوپر آ جاتی ہے، اپنے نیچے سے نیچے پوائنٹ کے اوپر آتی ہے. پھر کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، شرح سود میں کمی کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے معیشت میں پھر انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، معیشت پھیلاؤ کی طرف آنا شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ بوم کے اوپر پہنچتی ہے، ہائیسٹ پوائنٹ کے اوپر پہنچتی ہے. تو گویا یہ چند سال کا ایک چکر ہے، اس کو ہم تجارتی چکر کہتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی جو ایک وجہ نظر آتی ہے وہ سود کا ہی نظام ہے. اگر یہ سود کا نظام ہو تو کئی وجوہات کے علاوہ یہ وجہ اگر بیچ میں سے نکال دی جائے تو شاید معیشت میں اتنے اتار چڑھاؤ جو آتے ہیں ان اتار چڑھاؤ سے معیشت کو بچایا جا سکتا ہے. ہر چند سال بعد لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، بازار میں اشیاء جو ہیں وہ بن بکے پڑی رہتی ہیں یا اس کے بعد پھر ان کی پروڈکشن میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ ملٹی پلائی ہوتا ہوتا بے شمار لوگوں کو بے روزگار کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے مراحل شروع ہوتے ہیں. گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ معیشت مسلسل ترقی کرے تو اس کے لیے ہمیں سود کے نظام سے نجات حاصل کرنی ہوگی، اس لیے کہ ربا جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ تباہی اور بربادی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کا معاملہ ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتا ہے. اس ضمن میں اور بھی میں بات کر سکتا ہوں لیکن آخری بات کرتے ہوئے میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ملکوں کی صورتحال اور خاص طور پر غریب ممالک کا ہم تجزیہ کریں، اور میں مثال کے طور پہ مسلمان ممالک میں سے ایک ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان مسلسل قرضوں کا شکار ہے اور اپنی معیشت میں سے ایک بہت بڑا حصہ اپنے بجٹ کا وہ سود کی ادائیگی کے اوپر خرچ کرتا ہے اور جو کہ بڑھتے بڑھتے اس وقت کوئی 12 کھرب روپے سے زیادہ یہ سود کی ادائیگی جو ہے بجٹ میں بن چکی ہے. کل 40-42 ارب روپے کے پورے بجٹ میں سے 12-12.5 ارب روپے جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے سود کی ادائیگی کے اندر. اور اس ادائیگی کو، اس سود کو ادا کرنے کے لیے پاکستان مختلف ممالک سے مزید قرضے لیتا ہے، IMF کی شرائط کو مانتا ہے، ورلڈ بینک کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے پھر قرض کے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی شرائط جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں معیشت کے اندر یہ خرابی آتی ہے کہ معیشت میں بظاہر جو ہے پھیلاؤ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا بڑا حصہ، اگر یہی 12 کھرب روپے پاکستان جیسے ممالک غریب عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کریں اور سودی نظام سے اپنے آپ کو بچا لیں تو عوام میں غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ضروریات زندگی جو ہے وہ بڑی آسانی سے لوگوں کو فراہم کی جا سکتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر آنے والا سال ان ممالک کو قرضوں کے بوجھ کے اندر مزید جو ہے وہ ڈبوتا چلا جا رہا ہے. قرضے ہیں کہ مسلسل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور باوجود اس کے کہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ اس ضمن میں سود کی ادائیگی کے اوپر اور قرضوں کی واپسی کے اوپر خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرض بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور عوام کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. گویا اسی طرح سے میں مزید بھی اس پہ دلائل دے سکتا ہوں کہ معاشی حوالے سے پوری معیشت کے تباہی کی راہ میں سود ایک بہت بڑا ایسا ذریعہ بنتا ہے. اگر اس سے نجات حاصل کر لی جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اگر ہم اپنے نظام معیشت کو زکوٰۃ کی بنیاد کے اوپر، صدقات کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو چلائیں اور سود کے نظام سے اپنے نظام کو جو ہے بچا لیں، اپنے نظام معیشت کو بچا لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی روشنی میں کہ جس کے اندر یہ کہا گیا یا الناس یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان لوگو، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ تمہارے درمیان تجارت ہو، باہمی رضامندی سے، ان تراض منکم، دیکھو ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. گویا سود کا نظام، جوئے کا نظام اور وہ تمام چیزیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس نظام کو اختیار کرو گے تو نتیجہ تباہی کی صورت میں، نتیجہ ہلاکت کی صورت میں، نتیجہ جو ہے وہ قتل و غارت کی صورت میں نکلے گا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، دیکھو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ان اللہ کان بکم رحیما، دیکھو اللہ بڑا مہربان ہے،
بڑا رحم کرنے والا ہے کہ تمہیں ایسی ہدایات دے رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہاری دنیاوی زندگی جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے، اخروی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں تم دنیا کی آسائشوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، دنیا میں بھی اللہ تمہیں فلاح عطا فرمائیں گے، اور اخروی زندگی میں جس کے بارے میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا پس وہ کامیاب ہو گیا۔ تو گویا اگر ہم یہ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پوری طرح سے ماننا ہوگا، اپنی زندگی کو، اپنے نظام زندگی کو، اپنے نظام معیشت کو ان بنیادوں کے اوپر استوار کرنا ہوگا جن کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہوگا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم بھی عطا فرمائے، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس نظام زندگی کے دفاع کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ جس نظام کو اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے خلفائے راشدین نے بالفعل نافذ کر کے دکھایا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔